अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत जो दस्तावेज़ी फ़िल्म साज हैं सिंथिया रिची अमरीकी हैं, उनके बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर्स और फिर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की आज जो उन्होंने सहूलियात के हवाले से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं अमरीकी खातून सिंथिया रिची से। उन्होंने कल पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और इन इल्ज़ामात की उन्होंने तरदीद भी की है। क्योंकि मैं एक खातून हूँ और मैं समझती हूँ कि इन इल्ज़ामात या झूठे हों या सच्चे हों, उनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, ये साबित करने के लिए कि ये फ़ैसला हो सकता है, साबित करने के लिए कि ये वाकई इसमें कोई हकीकत है या नहीं। तो सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ कि ये जो तहक़ीक़ात हैं, किन सवालात का जवाब मिलना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ऐवान वज़ीर आज़म और ऐवान सदर का रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है कि क्या सिंथिया नामी किसी अमरीकी खातून ने 2011 में दौरा किया था या नहीं किया था, और अगर किया तो किस हैसियत में किया था, और मेहमानों के इंदराज में उनकी आमद का मकसद क्या लिखा हुआ था। इसके अलावा सिंथिया रिची का कहना था कि उन्होंने अमरीकी एम्बेसी को भी इस्लामाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी। तो क्या अमरीकी एम्बेसी इस शिकायत की तस्दीक कर सकती है या नहीं कर सकती, और उस वक्त अमरीकी एम्बेसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था। उनकी शहरियत अमरीका की है सिंथिया रिची की। सिंथिया रिची क्या अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप समेत कम्युनिकेशंस की दीगर जो डिवाइसेस हैं फोरेंसिक के लिए FIA को भी दे सकती हैं, और इस वाक़े से एक हफ़्ते कबल और एक हफ़्ते बाद उनके अपने जानने वालों से क्या पैगामात का तबादला था, उसका भी तयन हो सकता है, ताकि पता चल सके कि जब ये वाक़या पेश आया था, मुबैना तौर पर जो वाक़या पेश आया था, उन्होंने किस किस को आगाह किया था। इसके अलावा सिंथिया रिची 9 साल बाद बोली हैं, और बिल्कुल ये बहुत दुरुस्त बात है कि बहुत वक्त दबाव में रहकर कुछ लोग ऐसे इल्ज़ामात पर नहीं बोलते और गुजार लेते हैं और हिम्मत पैदा करते हुए फिर बोलते हैं। लेकिन सिंथिया ने अब तक किसी थाने या FIA या अदालत में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई, वीडियो के ही ज़रिए ये इल्ज़ामात जो हैं क्यों लगाए हैं। साथ साथ वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को भी दावत दे रही हैं कि वो तहकीकात करें। तो मेरे ख्याल में अगर FIR भी दर्ज हो जाता है, ये मामला आगे बढ़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से सिंथिया रिची पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत बशमूल शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं जो बहुत ही इखलाक से गिरे हुए थे। क्या वो उन इल्ज़ामात के सबूत नहीं दे रही, तो नए इल्ज़ामात फिर कैसे यकीन कर सकते हैं, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ गवर्नर सिंध, नफीसा शाह साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, कंवल शोज़ेब साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नफीसा शाह साहिबा, पहले तो मैं ज़ाहिर है सिंथिया रिची उनके इल्ज़ामात उस पर आपसे जवाब लेना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंथिया रिची के जो ट्विटर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात है उस पर एक मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। क्या जवाब देंगी? देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने इल्ज़ामात की एक लिस्ट जो फ़हरिस्त दी है, वो बहुत ही संगीन है। और संगीन न सिर्फ़ इसलिए कि वो एक औरत होके रेप का अलैज कर रही है, जो एक संगीन जुर्म है, और जिन शख्सियात के लिए वो कह रही है, वो उस मुल्क के उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर, एक फेडरल मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 3 अहम तरीन शख्सियात के लिए उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं ऑफ रेप एंड ऑफ मैनहैंडलिंग। अब आई डोंट नो वो उनकी क्या डेफिनेशन है। अब यकीनन इसके ऊपर एक तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। एट द सेम टाइम जिस पस मंज़र में वो बोली, अगर आप एक पूरी देख लें, एक इसकी एक कुछ 4-5 दिन का या 1 हफ्ते की पूरी एक तसलसल है उसमें, और उसमें उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया, जिस पे पार्टी के कारकुन काफ़ी भड़क पड़े, और उन्होंने काफ़ी जगह-जगह जाकर FIRs भी डाली और कुछ सवालात भी किए उनकी शख्सियत पर, उनकी प्रेज़ेंस पर, उनके जो यहाँ एक्टिविटीज़ हैं उस पर काफ़ी सवालात उन्होंने जो है वो रेज़ किए। तो यकीनन जहाँ इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो जो सवालात हैं
पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ, जो उन्होंने फहरिस्त पूरी FIA को भी दी है, मुख्तलिफ इदारों को भी दी है, रिटन में भी दी है, उसके ऊपर भी एक तहकीक होनी चाहिए, जो जो ठीक है। क्वेश्चंस है हवाले से। एट द साथ सेम साथ टाइम नफीसा शाह साहिबा ये भी प्लीज साहब नोट करें, ये भी जो नोट जो करें, मैं ये भी यहाँ नोट एक करें, सवाल ऐड कर ये भी लूँ, नोट, सवाल प्लीज ऐड कर लूँ लेट मी और बात फिनिश। अब अपनी मुकम्मल कर हाँ, लेना। एक 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 जी, एक क्योंकि एक सिंधिया रिची ने सवाल। भी एक इल्ज़ाम लगाया है, आप पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनको धमकी आमेज़ पैगामात भेजे जा रहे हैं और उसकी भी तफसीलात उन्होंने वाजिद ज़िया साहब को भेज दी हैं। देखिए, वो बिल्कुल अगर धमकी आमेज़ है, तो वो उनकी भी तहकीक करें, वो FIA बैठा हुआ है कि जिन्होंने किए हैं, उनके ऊपर दे हैव ऑल द मेथड्स, जो और साइबर क्राइम लॉ भी है, वो बेशक करें, लेकिन जो सवालात पार्टी के कारकुनों ने एक वो बहुत सुलझे हुए तरीके से सवाल पूछे हैं कि ये 10 साल से यहाँ मुकीम है, क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, और क्या कौन-सा इनको वीज़ा मिला है जो एक तसलसल से वो एक्सटेंड हो रहा है, और उनके हुँ। मुख्तलिफ जो ताल्लुकात हैं वो क्या हैं मुख्तलिफ इदारों से, या जो भी उनकी, तो कई और उनके हवाले से, उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से सवालात हैं। और एक सवाल जो बार-बार हम लोग ये पूछते हैं कि इस वक़्त, इस टाइम पर, जबकि पीपल्स पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है कई इश्यूज के ऊपर। एक इशू हुँ, वफाक हुँ। के और सूबों के रिलेशनशिप के ऊपर है, NFC के ऊपर है, 18वीं तरमीम के ऊपर है, कोरोना के ऊपर वफाक की नाकिस पॉलिसी के ऊपर है। तो ठीक इस टाइम पर ये इल्जामात आते हैं शहीद बीबी के ऊपर, या ये तो उसका इस पर्सपेक्टिव से भी ज़रूर एक क्वेश्चंस रेज़ करने चाहिए सहाफ़ियों को, और तो सहाफ़ी खुद आपका भी यही कहना है इन्वेस्टिगेट करें नफीसा कि साहिबा, जो आपका इल्ज़ामात आपका यही लगा। कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो स्टांस है, जो मौक़िफ़ है इन मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, आपको शक है कि उसकी वजह से भी ये इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत पे आ रहे हैं? देखिए, अभी हमारी बाज़ाब्ता एक पार्टी की एक स्टेटमेंट, इसका इंतज़ार करें आप। लेकिन ये मेरे सवालात हैं बहैसियत कारकुन। एट द सेम टाइम जो डिनायल्स आई हैं, उसमें इन तीनों शख्सियात ने ये भी कहा है कि वो डेफेमेशन का केस करेंगे, व्हिच मीन्स दैट दे आर अलेजिंग कि ये स्लैंडर है। तो इस वक़्त जो एक पूरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट हवालों से ऊपर इल्ज़ाम है, पार्टी के कारकुन इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये पार्टी की क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं, उन्होंने डेफेमेशन के फ़ाइल किए हैं। तो ये अब इस वक़्त इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। अब जो इदारे हैं, उनके ठीक है। पास ये सारी एप्लीकेशंस हैं, कोर्ट्स के पास भी हैं, और वो बिल्कुल इन इन सारे मामलात को वो देखें। ठीक है, ये अदालत के पास जाएगा, कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा और मुख्तलिफ ज़ाहिर पहलू है, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सिंथिया रिची ने तो ये भी ट्वीट किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बारी होगी अगली, तो किस पर इल्ज़ामात लग सकते हैं? आई डोंट नो ये कहाँ से आई। और मेरा ख्याल पीटीआई है की कब इसका बारी तो आएगी, ये भी उनसे जो पूछना चाहिए ना। अगर एक पार्टीज की लिस्ट है उनके पास, तो पीटीआई की कब बारी आएगी? मेरा ख्याल है इस हवाले से हुकूमत वक्त में मैं तो अगर हुकूमत में हूँ तो मैं हुकूमत को ये सजेस्ट करूँ, एडवाइस करूँ स्ट्रांगली कि ये चीज़ बिल्कुल डिस्करेज करनी चाहिए, पेंडोरा बॉक्स ना खुलवाएं। एक तो ये है कि शी इज़ एन आउटसाइडर, शी इज़ नॉट इवन अ पाकिस्तानी सिटीज़न, सो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। यस, उनका हक बनता है, अगर वो 2011 में यहाँ थी और उनके साथ जो हुआ उस वक़्त उन्होंने क्यों नहीं, बिकॉज़ एक अमेरिकन पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट जो कि कोई पाकिस्तान के कोई रिमोट एरिया से तो थी नहीं कि खामोश होकर बैठ गई थी। सो एक बेसिक क्वेश्चंस तो उठते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस को टर्मोइल में तो नहीं डाल सकती ना। अगर उनके पास वो है और फिर ये तो कहना कि आप जी समझते PMLN हैं को भी ज़ुबैर साहब, करेंगे। आप समझते हैं कि इस किस्म के जो इल्ज़ामात है और जैसे मैंने कहा संगीन इल्ज़ामात है, रहमान मलिक पर मुबैना तौर पर रेप का इल्ज़ाम है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्तराजी या मिस हैंडलिंग का इल्ज़ाम है, इससे कुछ सियासत पर असर पड़ सकता है? देखिए ना, अगेन बात ये है कि अगर इसमें
مجھے تو نہیں پتہ، ہیونگ لیوڈ ان اسلام آباد، ڈینجرس جگہ اسلام آباد، وہاں خواتین اس قسم کی ہوتی بھی ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کا قصور ہوتا ہے یا مردوں کا قصور نہیں ہوتا، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر اس کو پروب بھی کرنا ہے، اگر ان کے زبیر صاحب جینوئن آپ کہہ کنسرنس رہے ہیں ہیں بھی. اس قسم کی خواتین، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، میں نے کہا کہ ایسی خواتین اور ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جن سے آپ کوشس ہو کے چلتے ہیں. میں اپنا اسلام آباد میں، جب میں اسلام آباد پہ فرسٹ ٹائم کیا، منسٹر بنا، تو مجھے بھی یہ کہا گیا کہ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اچھی طرح تو ان کے ساتھ تھوڑا ڈسٹینس رکھیں. میں خواتین کی بات نہیں کر رہا تھا، میں خواتین اور مرد دونوں کی بات کر رہا تھا کہ یو کین لینڈ ان ٹربل. سو اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے کچھ ہوا تھا تو پروب ہونا چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے کہا تھا نا شروع میں کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جی پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس دن وہ کب آئی تھیں، کیوں آئی تھیں، کس حیثیت سے آئی تھیں، یا پرائم منسٹر ہاؤس میں، آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ ول لیڈ ٹو اینی تھنگ. مطلب میں اگر اپنے آفیشیل کیپیسٹی میں، میرے پاس کوئی آ رہا تھا ملنے کے لیے، اور آفیشیل کیپیسٹی میں کیا پرسنل کیپیسٹی میں ملنے کے لیے آ رہا تھا، اور کل کو وہ الزام لگا دے اور وہ جی اینڈ میں یہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی وہ خاتون گورنر ہاؤس میں آئی تھیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بھائی بہت سی خواتین اور مرد آتے تھے اور آتے بھی رہیں گے اور فیوچر میں بھی ہوگا. تو آپ یہ تو نہیں اس کا مطلب یہ اس سے اخذ کیا جائے. اس قسم کا تو پروب میں نہیں سمجھتا کہ ہونا چاہیے کہ جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر آئی تھیں، اگر بلایا تھا. اور میں یہ بھی بتا دوں اپنی انفارمیشن کے بیسس پر، ان دا 5 ایئرس 2013 سے لے کے 2018 تک بہت سے جرنلسٹ جو تھے وہ سٹوری کور کرنے کے لیے، کوئی ٹائم کے لیے، کوئی نیوز ویک کے لیے، کوئی فورب میگزین کے لیے، کوئی فارچون کے لیے، جس میں خواتین بھی ہوتی تھیں، ینگ خواتین بھی ہوتی تھیں، مرد حضرات بھی ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ آتے تو پاکستانی بالکل انٹرٹین بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ملنے کے لیے بھی تیار ہوتے. تو وہ یہ تو نہیں مطلب ہوتا کہ جی جسٹ بیکاز. اور پاکستانیز جنرلی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وجہ سے کہ لڑکی کو دیکھ کے، ایون آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیز آر جنرلی ویری ہاسپٹیبل پیپل. تو اگر کوئی ٹھیک ہے. ارجنٹینین مرد بھی ہوگا تو یا امیریکن ہوگا تو اس کے لیے وہ کہیں گے ہاں جی آپ گھر بھی آئیں، آج رات دعوت بھی ہے، آپ پلیز آ کے انجوائے کریں. تو وہ اس سے یہ تو نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ اس دیٹ وڈ ہیو لیڈ ٹو دس تھنگ. And the other thing is لیکن دو یہاں she has باتیں to بالکل، answer many یہاں questions دو کہ باتیں ہیں کہ انہوں نے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے یو ایس ایمبیسی میں شکایت بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن حالات کی وجہ سے، سیاسی جیو پولیٹکس کی وجہ سے وہ آگے معاملہ نہیں بڑھا. وہاں سے تو کچھ تصدیق ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اسی سے پتہ چل جائے گا نا کہ ابھی پی ایم ایل این کی باری آنے والی ہے. مطلب پی ایم ایل این کی باری کیا مطلب آنے والی ہے؟ ہو آر یو؟ مطلب آپ تو ایسے لگ رہا ہے آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی ان پاور کو کہ ابھی تو میں نے پی وی پی کے بارے میں بتایا، ابھی پی ایم ایل این کی باری آنے والی ہے. مطلب کس سلسلے میں باری آنے والی ہے؟ جو آپ نے شکایات لگائی ہیں پیپلز پارٹی پر، تو اللہ نہ کرے کہ وہ شکایات کا آپ کوئی ایک بوچھاڑ کریں پی ایم ایل این والوں پر. بٹ آئی ایم شیور کہ دیر از نن، اٹ از آل پولیٹیکل. اور اگر کوئی تھا ٹھیک ہے. جینوئنلی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بالکل اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور ان کو، لیکن ان کو بھی تو جواب دینا چاہیے کہ وہ 2011 سے کوئی اتنی معصوم خاتون تو تھی نہیں کہ جی وہ بولتی تو پتہ نہیں ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا یا واٹ ایور. تو وہ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں بولا تھا؟ زبیر صاحب نہیں، اس پہ میں روکتی ہوں کیونکہ اس پہ میں کہتی ہوں کہ خواتین بہت سال، دہائیوں بعد بھی بات کرتی ہیں. ہم نے دیکھا امریکہ میں جو ہاروی وائنسٹین کا کیس تھا، بہت طاقتور ایک فلم پروڈیوسر تھے اور ان کی اپنی کمپنی تھی، فلم کمپنی تھی. 30 سال بعد لوگ، خواتین تھی، وہ آگے بات کی تھی. تو یہ جواب نہیں بن سکتا. میں آگے بڑھتی ہوں کنول شوذب صاحبہ کی طرف. نہیں، اس میں فرق ہے امبر، فرق ہے. She started with the onslaught on People's Party politically پچھلے کچھ مہینے سے. So she started with political things اور پی وی پی کے پیچھے پڑتی رہیں. پھر ایک دن اٹھ کے انہوں نے کہا وہ جو آپ ریفرنس دے رہی ہیں اور بہت ایسے کیسز ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں تھا. ایک دن ایک خاتون نے ہمت کر کے کسی کے بارے میں بات کی. بل کلنٹن کے حوالے سے بھی ایسے ہوا کہ 10 سال 15 سال کے بعد کچھ خواتین نے شکایت کی، بٹ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں تھا. وہ خواتین پالیٹکس میں انوالوڈ نہیں تھیں. انہوں نے پہلے ایک ٹائریڈ نہیں کیا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اور پھر اٹھ کے اس کے بعد یہ کیا. سو آپ کا کہنا ہے کہ دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے، جو ایک سیاسی پہلو ہے اس کو بھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا.
कंवल साहिबा, अब Absolutely. आपसे मैं समझना चाहूँगी कि ये जो संगीन इल्ज़ामात हैं, इसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? खामोश रह सकती है या कोशिश कर सकती है कि जो तहकीकात हैं उसको आगे बढ़ाया जाए? ज़ाहिर है वज़ारत दाखिला तो है, हुकूमत की है, अंडर है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात ये जो इन्होंने दोनों ने बात की, उसमें कहीं ना कहीं से एंगलिंग की जा रही है कि शायद इसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो मैं यहाँ आपके फोरम से बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं। सेकंड बात ये, हमारी वो हरकतें नहीं हैं कि किसी की बुक स्पॉन्सर करा के इलेक्शन से चंद दिन पहले उसको रिलीज़ करा दें और उसमें ऐसी ऐसी बातें रिलीज़ की जाएँ कि जनाब आप पोलिटिकली टारगेट करें, या फिर किसी खातून ने आके असेंबली में कोई ऐसी बात की हो तो उसको लेके सारे बैठ जाएंगे, अच्छा जी ठीक है शुरू हो जाएं अब आप, क्योंकि पॉलिटिकल टारगेटिंग नहीं, लेकिन आयशा गुलालई ने भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे तो उनको भी तो काफ़ी टारगेट किया गया था। आयशा गुलालई को बहुत स्पॉन्सर किया गया था और उनकी बात को इंडोर्स किया जा रहा था विदाउट, लेकिन उन तहकीकात का भी कुछ नहीं हुआ, मतलब क्योंकि उसमें खवातीन इन्वॉल्व थी। फिर उसके बाद रेहाम खान ने ना सिर्फ ये कि खान साहब को टारगेट किया, उसने तमाम पॉलिटिकल खवातीन को टारगेट किया, इंक्लूडिंग माई कोलीग्स फ्राम अपोजिशन पार्टीज़ में जो पार्लियामेंट में आ जाती हैं खवातीन, वो शायद किसी और चैनल से आती हैं। तो मैंने पर्सनली उसको बहुत कंडेम भी किया था कि इस किस्म की जर्नलाइज स्टेटमेंट्स से परहेज़ करना चाहिए और सियासत में इस किस्म के आस्पेक्ट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इनके चार्जेस हैं, मैं समझती हूँ कि जब तक ये चार्जेस हैं, ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं, कंडेमेबल चार्जेस हैं। स्पेसिफिकली मैं, क्योंकि मोहतरमा के बारे में आई एम वेरी सेंसिटिव, शी वाज माय इंस्पिरेशन, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इनकी बातें। लेकिन जो हजरात ज़िंदा मौजूद हैं और जिस तरह नफीसा ने बात की, मैं इनकी बात को इंडोर्स करूँगी क्योंकि वो ऑफिसर्स थे उस वक्त जो वो होल्ड कर रहे थे, हाईएस्ट ऑफिसर्स थे पाकिस्तान के। अगर एक सहाफ़ी जो इंटरनेशनल, जिसका ताल्लुक़ को किसी और मुल्क से वो यहाँ रह रही हो और वो 10 साल बाद भी अगर उसकी याददाश्त वापस आई और वो ऐसे खौफनाक किस्म के चार्जेस जो हैं वो या इल्ज़ामात लेवल कर रही है, तो बेसिकली तो वो पूरी उस टाइम एरा को ही उसने ख़राब कर दिया ना, उन ऑफिसर्स को भी उसने जाके ख़राब किया और इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब किया। और ना सिर्फ ये, उसने एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह से जैसे भी टारगेट किया, दूसरी को भी वो कह रही है, तीसरी की भी हो सकता है बारी आ जाए, यू नेवर नो। क्योंकि तीसरी से मुराद पाकिस्तान तहरीक नहीं, जैसे उनका दिल कर रहा है, तो मैं तो नहीं वो कहूँगी, मैं तो उनके लिए अभी तो नून लीग की बारी, मैं तो उस पर भी उसको भी कंडेम करूँगी। उनका कहना है मैं दोनों पार्टीज़ के लिए, पार्टी का इसमें क्या ताल्लुक है, अगर आप शख्सियत को करें, लेकिन अब उसने क्योंकि ओहदे भी साथ कर दिए हैं, फिर पार्टी का भी, सो आई थिंक इट्स बिकमिंग डर्टी और इट शुड बी स्टॉप्ड, बिकॉज इंटरनेशनल इमेजिंग हमारी ख़राब होगी। हम आपस में एक दूसरे को जितना मर्जी रगड़ लें, लेकिन मैं उस तरह के वो जो माँ बाप नहीं होते, जो बाहर वाला अगर कोई बात करे हमारे मुल्क के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। सो इन पर्सनल कैपेसिटी मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती। आपकी कभी मुलाकात हुई इनसे? नहीं जी, नेवर, ना मैं इनको फॉलो करती हूँ। मैं ज़रा ट्विटर पे बहुत देर से एक्टिव हुई हूँ, 2 दफ़ा मेरा वैसे ही अकाउंट ब्लॉक हुआ था कश्मीर की कैंपेन चलाने पे, तो मैं बहुत स्लो उस पर जाती हूँ। बट एनी हाउ, ये एक कल्चर अच्छा नहीं है, ये एक हमारा ओवरऑल फेस को ब्लैक करता है कि शायद यहाँ पर इस किस्म के लोग हैं, और ये इंटरनेशनली हमारी इमेजिंग अच्छी नहीं जा रही है। और पीपल्स पार्टी इज़ नोन कि ये खवातीन का ख्याल करने वाली, उनके राइट्स और देखिए नफीसा शाह साहिबा के अपनी जो सीनियर क़यादत है उन पे इल्ज़ामात करने वाली पार्टी है। मैं बेनज़ीर साहिबा को इस वजह से, लेकिन उसके बावजूद वो कह रही है कि तहकीकात होनी चाहिए और फेयर बिल्कुल होनी चाहिए जी। और आई डोंट थिंक कि अगर कोई भी इसमें दोनों साइड्स पे से कोई भी कुछ आपको प्रॉबिलिटी लगती है, तो इट शुड बी स्टॉप्ड वंस एंड फॉर एवर। ये बहुत ही गलत तरीक़ेकार है कि सियासत में आप इस किस्म का एंगल लाएं। देखिए, सियासत में पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। परफॉर्मेंस पे आप 100 दफ़ा गालियाँ दे एक दूसरे को, लेकिन पर्सनल लेवल पे कैरेक्टर असैसिनेशन, बीइंग अ वुमन इन पॉलिटिक्स, मैंने आई हैव सफर्ड इट, और मेरी तो मतलब वर्बल अब्यूज़ मुझे तलाल चौधरी ने लाइव प्रोग्राम में किया था। सो आई डोंट एक्सेप्ट दिस एट ऑल फॉर एनीवन। मेरे ये कोलीग्स हैं, मेरा इनसे पॉलिटिकल डिफरेंस है, पर मेरे ज़ाती इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि ये दोनों रिस्पेक्टेबल कोलीग्स को कोई बैठ के मेरे सामने इस तरह गालियाँ दे या इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे और मैं जाके इसमें अगर तेज़ी होगी तो वो ज़ाहिर है जो FIA है वो करेगी, जो साइबर क्राइम विंग है, ये सारे इदारे आज़ाद हैं, आज़ाद और मुनसिफाना और बिल्कुल गैर जानिबदाराना इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने इनिशिएट किया है, पीपल्स पार्टी ने किया इनको, और इस पे फेयर ट्रायल के साथ, बिकॉज ये आज एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। अगर एक ने आज उठ के कहा है
ہو سکتا ہے اس کے بعد 20 سال بعد کسی اور کو یاد آ جائے, 30 سال بعد کسی اور کو یاد آ جائے. تو زبیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, پینڈورا باکس کھولنے کی پہلے روایات رہی ہیں اور انفارچونیٹلی ان کی پارٹی سب سے زیادہ یہ کام کرتی رہی ہے, بٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ کہ یہ غلط حرکت ہے کسی طرف سے بھی ہو, یہ بہت غلط ہے. اور اس چیز پہ میں ان کو بلکہ انڈورس کروں گی. پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو ایون اسمبلی میں بھی اگر کسی خاتون کے بارے میں یا اس قسم کی بات ہو تو یہ اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. سو اس لیے اب بے نظیر صاحبہ ہماری پرائم منسٹر تھیں, ہمارا ایک انٹرنیشنل ان کو لے کے رول ہے, اور میں آئی ووڈ نیور انڈورس کہ کوئی اس طرح اٹھے اور ان کے بارے میں بات ٹھیک ہے. یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تینوں جماعتیں اس معاملے میں ان کا اتحاد ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے, اس کو جلد اس پہ حل ہونا چاہیے اور جلد معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا کیا آخر. اس کا سیاسی پہلو بھی تینوں نے اس کی نشاندہی بھی کی. لیکن آگے اب بڑھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے آج پریس کانفرنس کی تھی, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ تو ہم کھل کے بحث کر سکتے ہیں, کچھ آرگیومنٹ بھی آ سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے تو کہا تھا کہ وفاق جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لے رہی, ساتھ ساتھ انہوں نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اس وقت وہ ملٹی پارٹی کانفرنس یعنی کہ ایک کل جماعتی کانفرنسز کا انعقاد کریں گے صوبائی سطح پر. سناتی ہوں ایک کلپ, پھر آگے بات کرتے ہیں. نے آج تک وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا, اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل, وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو, تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے, نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے, نہ ٹڈی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو. ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس, بہت ساری انہوں نے باتیں کی تھیں اور تنقید بھی کی تھی وزیر اعظم عمران خان پر. ساتھ ساتھ پھر مراد سعید صاحب نے پھر جواب بھی دیا تھا. نفیسہ شاہ صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل تنقید بھی کر رہے ہیں. ان کا ایک نقطہ انہوں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ لیبر یونین سے ملاقات نہیں کر رہے, ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کر رہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ہم بات کریں NCOC کی بات کریں, اگر ہم بات کریں کہ جو ٹاسک فورس ہے ہیلتھ کی, تو اس میں تو ڈاکٹرز شامل ہیں. دیکھیے, کل اگر آپ نے پرائم منسٹر کی بات سنی ہو, ہمیں تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی ڈیسائسو سٹیپس لیں گے, کیونکہ اگر ہم ڈیٹا خود دیکھیں تو ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ اگر مڈ اپریل میں 10 اموات ہو رہی تھی تو آج 100 تک پہنچ گئی ہیں ڈیلی آپ کی ایوریج. دنیا بھر میں جو کیسز ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کے نمبر آف کیسز ٹاپ 5 میں چلا گیا ہے. اور ڈاکٹرز کی اگر ہم اموات کی بات کریں تو 39 ڈاکٹرز اپنی جان کھو بیٹھے ہیں, اور یہ ایڈمٹ کر رہی ہے حکومت کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کھولا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا چیز ہوئی ہے. تو پھر یہ ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ آپ پاکستانیوں کو ڈو پاکستانیز لائفز میٹر اور ناٹ. بلیک لائفز میٹر پر تو سب لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں, کرنی بھی چاہیے, لیکن اس وقت ہمارے پاکستانیوں کی زندگیاں جو داؤ پر ہیں اس کے لیے حکومت کون سے ڈیسائسو سٹیپس لے رہی ہے, کیا اعلانات ہوئے ان دا لائٹ آف نیو ڈیٹا. آج اسد عمر کی پریس کانفرنس 2 گھنٹے ہمارا سر کھایا انہوں نے, لیکن کوئی کام کی بات میں نے نہیں سنی کہ کوئی ایسی کام کی بات جو حکومت کچھ کر رہی ہو, حکومت ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا رہی ہو, حکومت لاک ڈاؤنس کی طرف جا رہی ہو, حکومت زوننگ کی طرف جا رہی ہو. ٹو بی فیئر نفیسہ شاہ صاحبہ, ٹو بی فیئر میں یہ کہوں گی کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں تو اضافہ ہوا ہے. کل جو 24 گھنٹوں میں تقریباً 20,000 ٹیسٹ ہوئے تھے, جو آپ دیکھ لیں اگر پچھلے مہینے سے مقابلہ کریں تو 11-16,000 تھے. تو آہستہ آہستہ Is it enough? کیونکہ ہم سے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی, نو لیس دین دا NDMA چیئرمین, یہ پوری لمبی قطار لے کر جو پریس کانفرنس کرتے ہیں ڈیلی, اس میں ہمیں کہا تھا کہ مئی کے مہینے تک 50,000 ٹیسٹنگ ہو جائے گی. تو اگر 50,000, اور پھر جو آپ کی رپورٹس آتی ہیں اتنی نان ٹرانسپیرنٹ ان کی ہے حکمت عملی یا گورنمنٹ یا ڈیٹا, کہ جو رپورٹ پنجاب کی ابھی لیک ہوئی ہے وہ تو کہتی ہے کہ 7 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں لاہور میں. تو آپ لوگوں کو کیسے بچا رہے ہیں, آپ کیا ایشورنسز دے رہے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا آج مقصد یہ تھا چیئرمین کی پریس کانفرنس کا کہ دیکھیں, جب جنگ ہوتی ہے تو فوج کا چیف جو ہے وہ سرحدوں پر جو سولجرز ہیں ان کی ہمت افزائی کرتا ہے, وہ فرنٹ پہ ہوتا ہے. خان صاحب نے کبھی ایک بیان, جتنے اموات ہوئی ہیں, جو فرنٹ سولجرز ہیں, جو پولیس
جو ایک خاندان ایک فیملی میں 3 پولیس، اب آج جو ڈیٹا آیا ہے، ایک پولیس والا، اس کے پیرنٹس ڈیتھ کر گئے، آپ کے 39 ڈاکٹرز ڈیتھ کر گئے. کیوں نہیں جاتے؟ بڑے بریو ہیں ہمارے پرائم منسٹر، ماسک بھی نہیں پہنتے. ایک ماسک پہن کر میو ہاسپٹل چلے جائیں. ہم دعوت دیتے ہیں سول ہاسپٹل آ جائیں. آپ ڈاکٹرز سے تو پوچھیں. اور آپ جو ڈاکٹرز آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، دے آر آر فرنٹ لائن سولجرز، کیوں نہیں آپ ان کی بات مان رہے؟ اگر آپ ان کی بات نہیں ٹھیک ہے. مان رہے تو اگر خدا نخواستہ آج 100 لوگ دلی پاکستان میں مر رہے ہیں جو اسد عمر صاحب کو نظر نہیں آ رہے، اگر یہ اموات بڑھی 200 تک گئیں یا برازیل کی طرح 1400 تک گئیں، تو پھر معاملات جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، تو ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ اس کا کون ذمہ داری لے گا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت اب موجود ہیں، ایک پر میں ان کا نام نکال، ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب موجود ہے، جو صدر ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان ہمیں وقت دینے کا. ڈاکٹر سلمان، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ پوچھا ہے عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم سے، کہ ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کر رہے، ان کے مشورے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی آج پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ جو بار بار شکایت آ رہی ہے جو پروٹیکٹیو جو اکوپمنٹ ہے، جو حفاظتی سامان ہے ڈاکٹرز کے لیے، وہ ہسپتالوں کو فراہم کیا جا رہا ہے، اور ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے وہ مس مینیج کر رہی ہیں، اور وہ جو تقسیم ہے اس پہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. آپ کا جواب؟ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مسئلہ ہر لیول پر ہے. جو حکومتی بیانیہ ہے اس میں مسئلہ ہے، جو وزراء کے بیانات میں تضاد ہے اس میں مسئلہ ہے، جو غیر یقینی صورتحال ہے اس میں مسئلہ ہے، جو صوبائی سطح پر پالیسی میکنگ ہے اس میں مسئلہ ہے، جو سہولیات دی گئی ہیں اس میں شدید مسئلہ ہے، اور پھر جو ہسپتال کی انتظامیہ ہے، اور جو پھر ہیلتھ پروفیشنلز کا موریل اس حکومت کے رویے کی وجہ سے پستی کی حد تک پہنچ چکا ہے، اس میں بھی مسئلہ ہے. یقین مانیں پیشنٹ کیئر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے. جیسے جیسے کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ مثال دے اور سکتے ہیں کس طرح سے پیشنٹ کیئر افیکٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت پنجاب میں جو نمبر آف دا بیڈز مختص کیے گئے ہیں دے آر جسٹ 5000، اور جو مریض ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی پورے پاکستان میں 4 سے 5000، اور پنجاب میں اس کا تقریباً 50% پنجاب میں رپورٹ ہو رہے ہیں. نمبر آف دا بیڈز 5000 ہیں، اور نمبر آف دا پیشنٹس جو ہیں وہ اس سے 4 ٹائمز زیادہ ہیں. وینٹیلیٹرز جو ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ہیں وہ جسٹ 333 وینٹیلیٹرز ہیں، اور اس وقت جو سیریس پیشنٹس حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. اور یقین مانیں اس وقت جو ڈاکٹرز کرونا کا شکار ہو رہے ہیں ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل پا رہا. جو انہوں نے کوارنٹین کرنے کے لیے فیسلٹیز مختص کی ہیں، ڈیڈیکیٹ کی ہیں، وہاں پر آکسیجن کو یقین مانے وہ نہیں ہے، سپلائی نہیں ہے، سینٹرل سپلائی نہیں ہے، سلنڈر کے ساتھ آکسیجن دی جا رہی ہے، اور جس میں آئے روز کہیں نہ کہیں، جیسے میو ہسپتال میں 2 روز قبل سینٹرل آکسیجن جو تھی وہ ختم ہو گئی، 4 مریض وینٹیلیٹر پہ وہاں پہ فوت ہو گئے. اس طرح کی جو غیر یقینی صورتحال ہے، جو لیک آف اویئرنیس تھی عوام میں بھی کیوس ہے، ہسپتالوں میں بھی بھگدڑ ہے، اور اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بڑا اچھا موقف ہے. ساتھ ساتھ اگر مورال کی بات کریں تو حکومت پنجاب نے تو تنخواہ میں اضافہ بھی تو کیا ہے نا ڈاکٹرز کا. نہیں، یہ ایک میں بڑا واضح کر دوں کہ 1 روپیہ کسی کو، کسی ہیلتھ پروفیشنل کو، ڈاکٹر، نرس یا پیرامیڈکس کو اضافی نہیں ملا. اس کے جو انہوں نے SOPs بنائے وہ اس طرح کے تھے جیسے وہ قربانی کرنے کا ان کو حکم ہوا تھا. یہ جی پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو وارڈ ہیں وہ سسپیکٹڈ نہیں، فائنل وارڈ ہونے چاہیے جہاں پہ مریض پڑے ہوں گے کرونا کے. پھر جو ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا پیرامیڈکس وہ 1 مہینے کے 84 ویکس کام کرے گا. پھر یہ ہے کہ 1 ویک کے بعد 2 ویکس چھٹیاں ہیں، تو جب آپ 1 ویک کے بعد 2 ویک حفاظتی چھٹیاں دیتے ہیں تو ٹوٹل 84 اور ویکس ہی نہیں بنے ابھی تک کسی کے. تو میں آپ کو بتا دوں الٹا یہ کہ جو انہوں نے ڈبل تنخواہ دینی تھی، انہوں نے کرونا ریلیف فنڈ کے ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ لیے ہیں. اور 1 سال سے ہم نے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب نے لاکھوں روپیہ لگا کے ایک کیس جیتا تھا پے ریز کا چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے.
وہ ابھی تک 30,000 روپے ہمارے 1 سال سے ہماری تنخواہوں سے کاٹے جا رہے ہیں, وہ نہیں دیے جا رہے. دیکھیے ہم تنخواہوں کا مطالبہ نہیں ٹھیک ہے کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہم سلمان, سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میرے ملک پاس وقت مشکل تھوڑا رہ گیا حالات ہے, میں وقت کھڑا ہے. میرے پاس کیونکہ تھوڑا رہ گیا, میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں, اپنی شکایات ان کے سامنے رکھیں, تو ان کو ایک بہتر تصویر سامنے آئے گی کہ اس وقت ڈاکٹرز کس مشکلات کا شکار ہیں؟ نہیں, اس وقت میں واضح کر دوں کہ حکومت کی پالیسی ہی نہیں ہے کہ جو ان کے فرنٹ لائنرز ہیں یا جو ان کے واریئرز ہیں یا جو ان کے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا. حکومت کی پالیسی نہیں ہے, بلکہ جب ہم لڑ رہے ہیں تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں پرائیویٹائزیشن کا قانون نافذ کر کے پنجاب بھر کے ڈاکٹر, نرسز اور پیرامیڈکس کی سرکاری نوکری چھین لی ہے, جس کے باعث پورے پنجاب میں اس وقت بددلی پھیل چکی ہے. وہ قانون جس کے اوپر 1 مہینے تک ہڑتالیں ہوئیں, سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے نوکریوں سے برطرف کیا, اور جس دن یہ پاس ہوا اس دن اسمبلی کے باہر سینکڑوں ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈکس پر لیکن بہیمانہ آپ نہیں تشدد سمجھتے کیا کہ گیا. مسئلے کا حل یہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو وزیر صحت پنجاب ہے ان سے ملاقات کی جائے, کیونکہ وہ بھی الزام لگاتی ہیں کہ آپ جو اعتراضات ہے, جو اختلافات ہیں وہ سیاسی ہیں. دیکھیں ہمارے کوئی ان سے ذاتی تو اختلافات نہیں ہیں, اور وہ ہماری بڑی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں پوری قوم کو کرونا کے خلاف متحد ہو کے چلنا چاہیے. لیکن دیکھیں ایک متنازع ترین قانون جس کے اوپر پورے پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں بروقت ایک ٹائم پہ بڑی میسیو ہڑتالیں ہوئیں, اس کو اس وقت نافذ کر دینا جب ہم کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کیسے اعتماد بحال ہو سکتا ہے. میرے پاس اس وقت مجھے لینی ہے بریک. ڈاکٹر سلمان, معذرت میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. ڈاکٹر سلمان نصیب بہت شکریہ. مزید جوابات بھی لیں گے کنول شوذب صاحبہ سے, اور زبیر صاحب سے بھی ان کی ان پٹ لیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان میں جو ڈاکٹرز انفیکٹ ہو رہے ہیں کووڈ-19 سے, ان کی جو شرح ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے. کیا کہا تھا, سنواتی ہوں. ہمارے نمبرز امنگ ہیلتھ پروفیشنلز جو انفیکشن ہے اٹ از فار لوور دین وٹ وی ہیو سین ان یورپ. ہمارے 3% سے زیادہ ہیلتھ ورکرز انفیکٹڈ نہیں ہیں پاکستان میں ابھی, اور ہم اس کو ڈیلی مانیٹر کر رہے ہیں. جی, کنول شوذب صاحبہ, اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک طرف ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے, ان کی جو شکایت ہے مسلسل آ رہی ہیں, 2-3 مہینے سے آ رہی ہیں. پہلے پی پی ایز بھی تھی, اور ہم نے بلوچستان اور سندھ اور کے پی میں بھی دیکھا تھا. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کیوں نہیں ملاقات کرتے زیادہ ڈاکٹر سے, فرنٹ لائن ورکر سے, آگے کیوں نہیں بڑھتے. مثال کے طور پر انہوں نے جو بات کی تھی ڈاکٹرز کے حوالے سے, 4 جون کو انصاف ڈاکٹرز فورم کے ایک گروپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ 20 مئی کو ایک لانچنگ سیریمنی تھی ٹیلی ہیلتھ پورٹل کی, اس میں ڈاکٹرز تو نہیں تھے لیکن ٹیلی ہیلتھ پورٹل کی لانچنگ ہوئی تھی. میں نے پچھلے 1 ماہ کی جو ان کی میٹنگز تھی وزیر اعظم عمران خان کی, اس میں ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات میں نے نہیں دیکھی. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جو شکایات ہے, ان کے جو مطالبات ہے, براہ راست وزیر اعظم تک پہنچنے نہیں چاہیے, یا ان کو خود آگے بڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, اور اس پہ اتنے ان ٹچ ہیں کہ اگر ملک کا ایک مزدور بھی انہیں ٹیکس کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں. سو ہی از ویری ویل انفارمڈ. یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ جیسے سندھ میں سارا کچھ مریخ کے اس میں ہو رہا ہے, اسی طرح کہیں شاید سینٹر میں ہو رہا ہے. بٹ بلاول کی جو پریس کانفرنس اور سوالات ہیں یا ریزرویشنز, اس کا میں جواب دیتی ہوں. میں پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں, میری فیملی کے 5 لوگ ہیں ڈائریکٹ جو پنجاب کی مختلف ڈپارٹمنٹس میں, دے آر ڈاکٹرس, ناٹ ویری سینئر ڈاکٹرس, دے آر ینگ ڈاکٹرس. ون آف مائی فرسٹ کزن از اے ڈاکٹر, فرنٹ لائنر ہے اس وقت بھی, اس کا ہسبینڈ از ڈاکٹر, مائی مامو از ڈاکٹر. دے آر آل ورکنگ ان پبلک سیکٹر. سو وی آر گیٹنگ ڈائریکٹ فیڈ بیک اینڈ انفارمیشن. مائی کانسٹیٹوئنسی اور مائی علاقہ از احمد پور شرقیہ, ساؤتھ پنجاب. تو مجھے وہاں سے جو THQ میں جو ہو رہا ہے, بیکاز ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں, وہاں سے میں روزانہ کی بیسس پہ آئی ایم ان ٹچ, اور آئی ہیو آل دیز ٹیکسٹ اینڈ آل.
اسٹارٹ میں یہ ہوا تھا کہ پی پی ایز جو ہیں وہ ان کی ڈسٹریبیوشن ان تک نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے فوراً میسیجز آئے تھے. مائی ماموں ورکس ان نشتر ہاسپٹل، تو وہاں پہ کافی ایشو ہو رہا تھا. اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ یوں کیا کہ سی اوز جو ہوتے ہیں ان کے پاس سارا اکوپمنٹ فیڈرل سے چلا گیا تھا صوبوں کے پاس، اور اس کو انہوں نے بند کر کے رکھ لیا تھا. جیسے لوگ اکثر اپنی بچیوں کا جہیز سنبھال کے رکھ لیتے ہیں بہت عرصے تک، اس کو یوز نہیں کرتے. ان کا خیال تھا کہ یہ اب آ گئے ہیں، اس کو ہم نے تالے میں رکھنا ہے اور ڈاکٹرز کو نہیں دینا. اس چیز کو ریزالو کیا گیا، ڈاکٹرز نے پروٹیسٹ بھی کیا اور ان کا جائز پروٹیسٹ تھا. پھر ڈائریکٹ کی پالیسی بنائی کہ جو 156 ہاسپٹلز میں صوبوں ڈائریکٹ کو نہیں جائے گا، یہ ہسپتالوں کو جی ہاں وہ براہ بھی، اور راست پھر بھیجا سی جائے اوز گا. کو بھی بتایا گیا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ پی پی ایز جو ہیں ڈسپوزیبل ہیں، یہ ایوری 3 days کے بعد آپ کو نیا پی پی ای چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈسپوزیبل کٹس ہیں، یہ ایک دفعہ کی یہ نہیں ہے کہ اب ہوگی ڈسٹریبیوٹ، تو اس کی تو کنٹینیوسلی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اور اب آپ نے آج اسد عمر صاحب کی جو 2 گھنٹے کی تقریریں سننے سے جس سے ہماری کولیگ کو بڑی ٹینشن ہوئی، اس میں بہت انفارمیشن تھی ہمارے پاس. ہم لوگ اس کے لیے ریڈی بھی نہیں تھے، اس لیے کہ یہ ایک نیا پینڈیمک ہے، یہ کوئی دنیا میں ایک ایوالونگ انفولڈنگ نیو سچویشن ہے. کوئی اس کی پریکٹس نیٹ پریکٹس پہلے سے کسی ملک نے نہیں کی ہوئی تھی، ہر ایک کے نئے ایکسپیریمنٹس ہیں. لیکن اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کنول صاحبہ کہ کیونکہ پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا اور پھر جو مارچ میں ہم نے ایک لاک ڈاؤن، نیم لاک ڈاؤن بھی کیا تھا، ہمارے پاس تیاری کا تو وقت تھا. میں اس کا تو جواب ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اٹلی میں ہوا، جیسے ہم نے دیکھا کہ دیگر ممالک میں ہوا، ہم بالکل امبر اس کے 2 پوائنٹس ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے کسی پینڈیمک کو یا کسی بھی اس طرح کے گلوبل چیلنج کو فائٹ کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم کیا ہے، پر کیپٹا اس میں ایجوکیشن کا لیول کیا ہے، پر کیپٹا ہیلتھ پہ کتنی فیسلٹیز کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی آج تک، پر کیپٹا آپ کی اویئرنیس کے کیا تھے. پھر اس کے بعد ہم اٹلی سے، فرانس سے، امریکہ سے، میں تو نہیں چائنا سے، میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس سوچنے کا وقت تھا اپنے حالات کے مطابق. اب اس میں آپ نے جو ہمارے پاس 3 مہینے یا 4 مہینے کا یہ ٹائم ہے، آج 100 دن پورے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. 26 فروری کو ہم نے، جس وقت ہمارے پاس پہلا کیس رپورٹ ہوا، اور جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا سندھ نے بغیر انفارم کیے سینٹر کو، دے وینٹ انٹو لاک ڈاؤن جسٹ لائک، میں سن لینا، جسٹ لائک جس طرح مودی نے ایک ایکسٹریم لاک ڈاؤن کیا تھا. نہیں، انہوں نے 21 دن وہ لاک ڈاؤن رہا ہے. میں خود کوارنٹین اپنے بچوں کو لے کے، ہم اب سب گھروں میں رہے ہیں. یہاں پہ ڈی سی صاحب نے سب بند کرایا ہوا تھا. آپ نے ریسٹورینٹس والوں کے پروگرام کیے، ریسٹورینٹس والوں کو ایشو ہو رہے تھے، باقی سارے کاروبار بند ہوئے. 9 لاکھ کاروبار اس ملک سے ختم ہونے جا رہے تھے. بٹ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، اب اس سارے کے بعد جتنا پیسہ آیا ایڈیشنل پاکستان کی جو تھی، امداد بھی ہمیں مل رہی ہے، اس سے باہر جا کے ہم نے اس چیز کی تیاری بھی کی. آئسولیشن کے لیے وارڈز بنائے، کوارنٹین کا بھی بنایا، اور ہم نے جس طرح چائنا جو 3 ٹریلین کے ریزروز پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرح ایک سینٹر میں 1000 بیڈ کا 8 سے 9 دن میں ہاسپٹل بھی کھڑا کر کے لیکن ایک اور بلاول بھٹو زرداری اس میں فوج بھی ساتھ تھی. ایک اور اس میں کراچی میں بھی جو ہے انہوں نے تیار کیے تھے، اس میں بھی فوج ساتھ تھی. ایک اور بلاول بھٹو زرداری کا جو نقطہ ہے وہ بہت جائز ہے کہ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو سندھ پہ کیوں نہیں کرنی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی شرح اموات جو ہے بہت زیادہ ہے. پنجاب میں بھی کیسز بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، ان کی بھی ٹیسٹنگ بہت زیادہ ان ایون رہی ہے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو تھی. تو جو پنجاب کے ڈاکٹرز ہیں، آپ نے اپنے مثال دی، لیکن وہ بھی شکایات کر رہے ہیں. میں اس کا جواب تو صرف تنقید سندھ پہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی تنقید ہے. نہیں، دیکھیں بلاول نے آج جو باتیں کہہ رہے تھے اس میں کروں گا اور گی کا سیگا زیادہ لگا رہے تھے، فیوچر ٹینس کو بہت یوز کر رہے تھے. کروں گا، آپ کے پاس 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے اختیارات ہیں. مراد علی شاہ جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے، کریں. کیا سوچ رہے ہیں آپ 4 مہینے سے؟ 12 سالوں سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے تو اتنا کام کیا ہوا ہے، آپ کی تو کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی. ہم تو چلو نالائکوں کی آپ کال آپ کے کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، آپ کو تو آتا ہے. آپ 12 سالوں سے آپ نے صوبے میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہیلتھ کے سیکٹر میں، آپ نے کتنا کام کیا ہے. آپ نے ٹھٹھا میں ہاسپٹلز بنائے ہیں، آپ نے گڑی خدا بخش میں جو ہاسپٹلز بنائے ہیں، عمر کوٹ کے ہاسپٹلز دکھائیے. کراچی میں سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز کو آپ پیسہ دے رہے ہیں. آپ کے پبلک سیکٹر کے جو انچارج ہیں، ڈائریکٹر ہیں، وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کرا رہے ہیں. اور اس آن ٹاپ آف اٹ آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ تو سیریس نہیں لے رہے، ماسک نہیں لگاتے. ابھی 2 دن پہلے آپ کے صوبائی وزیر کا انتقال ہوا کورونا سے، اور مراد علی شاہ صاحب کے سمیت 1500 بندہ وہاں کھڑا ہو گیا جنازہ پڑھنے کے لیے. آپ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کووڈ-19 سے کسی کی ڈیتھ ہو تو لاوارثوں کی طرح جا کے اس کو دفنا دو بیکاز وہ یہ کنٹیجس ہے. لیکن اگر کسی صوبے کے وزیر کی کووڈ-19 سے ڈیتھ ہوتی ہے، آپ سارے جا کے وہاں کھڑے ہو کے کون سا سگنل عوام کو دے رہے ہیں کہ
دو طرح کی ڈسکریمنیشن ہے. سو رویوں سے فرق پڑتا ہے. رویوں سے فرق پڑتا ہے. 1 لاکھ میں روکتی ہوں جگہ کیونکہ میں چاہتی ہوں ڈسٹریبیوشن, صرف ایک جملہ بولنے دیں. 1 لاکھ جو راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوئی وہ 11 یوسیز کا ریکارڈ نہیں آیا, اور جن یوسیز کا نام دیا ہے وہاں لوگ مان نہیں رہے. تو ہماری ٹائیگر فورس پہ بہت اعتراض ہے, لیکن جس جنات کی فورس سے یہ مریخ پہ سارا ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس کا ہمیں بتا دیں پھر. ٹھیک ہے, جن کو راشن مل رہا ہے انہیں بھی نہیں پتا, جو میں زبیر صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. زبیر صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اے پی سی وہ بلوانا چاہتے ہیں, صوبائی سطح پر 18th امینڈمنٹ 18ویں ترمیم ہے, NFC ایوارڈ ہے, اس پہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں. ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہاتھ بڑھا رہی ہے, اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نہیں کر پائے. امبر بڑے سمپل سے, میرا خیال ہے آپ پتہ نہیں حکومت سے سوال پوچھتے کیوں ہیں, بلا کے یہ سارا کچھ پوچھنے کی کوشش. پی ٹی آئی کا کووڈ میں خاص طور پر سامنے ابھر کے آیا. آج فہد حسین نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل بھی لکھا ہے. یہ پچھلے 4 مہینے سے یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کیا نہیں, کیوں نہیں کر سکتے, اور کیوں یہ مسئلہ جو ہے یہ ان کے ہاتھ بس کرنے. ہم لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے. ریڈ دا نوز ان اینی اسٹیٹمنٹ دیٹ دے میک. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر خود دیکھے نا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو پبلک فگرز ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یو کانٹ جسٹ پٹ دیٹ انڈر دا کارپیٹ وین دا گورنر آف سندھ سیز کہ لاک ڈاؤن یہاں جو ہے ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگوں نے اس لیے لگایا ہے فیشن کے طور پر, کیونکہ نیو یارک میں لگا تھا, لنڈن میں لگا تھا, تو وائی ناٹ کراچی. تو اگر ایک گورنر سندھ, میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے فائرنگ اوفینس, اور ایٹ لیسٹ, اور میں نے یہ خود ایک بہت بڑے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو پرسنلی کہا تھا کہ آپ ان کو تو فکس کریں. مطلب جب آپ وہ جو ایک ان کے خرم شیر زمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ خرم شیر زمان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ کیٹیگری سی کا وائرس ہے پاکستان میں. جی, کیٹیگری سی کا, اور ہاسپٹل میں کوئی بھی نہیں ہے اس قسم کا پیشنٹ. جب آپ کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے, جب آپ کے پرائم منسٹر خود یہ کہتے ہیں, ایک طرف تو یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ لاک ڈاؤن کے فیور میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر تو کنسسٹنٹلی یہ کہتے ہیں, اور اب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں اگر میں ہوتا تو میں لگاتا ہی نا. یہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ ہیں. سو کیا آپ لاک ڈاؤن کے فیور میں ہیں یا نہیں ہیں, آج تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا. جو ان کی لیڈرشپ جو میں نے آپ کو گورنر صاحب کو بتایا, عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں. میرے خیال میں اب 3 مہینے میں 3 مہینے میں ہم میں سے بہت بحث ہو چکی ہے, کیونکہ اب لاک ڈاؤن پہ تو بہت بحث ہو چکی ہے. لیکن جو میرا آپ سے سوال ٹھیک ہے نا, تو خلاف ہے تو میں نے صحیح کہا ہے پارٹی پھر ہاتھ بڑھا رہی ہے اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہی ہے؟ سب سے بڑی جماعت ہے آپ کی قومی اسمبلی میں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. دیکھیں میں ایک سیکنڈ, بیکاز یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. پلیز کمل, آپ جو آپ کے یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شمیم نقوی صاحب, فردوس شمیم نقوی, ان سے پوچھ لیں جب لاک ڈاؤن پہلی دفعہ لگا تھا اور چیف منسٹر سندھ نے بلایا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, جس میں میں وہاں موجود تھا, اور پی ٹی آئی نے بھرپور انداز میں سائن آف کیا تھا ایوری ایکٹ آف دا سندھ گورنمنٹ آن 22 مارچ 2020 کو سپورٹ کیا تھا. اور بلکہ ایک نہیں, پی ٹی آئی کے 2 لوگوں کو بلایا گیا تھا, سب کی پارٹی سے ایک لوگ موجود تھے. سو یہ کہنا کہ فیڈرل حکومت کے بغیر مرضی کے لگا دیا گیا تھا, باہر نکل کے بھی میڈیا کے ساتھ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے بالکل سپورٹ کیا. سو ڈونٹ ایبزالو یور سیلف فرام دی رسپانسبلٹی. ہاں آپ کی پارٹی نہیں ہے, اس کی وہی میں نے کہا نا وجوہات ہیں کہ جی کیا. جہاں تک آل پارٹیز کانفرنس کا یہ کہ پارلیمنٹ کا سیشن ابھی شروع ہوا ہے, پارلیمنٹ کا سیشن ہم تو بول کے تھک گئے. ہمارے لیے پی ٹی آئی has handled this as bad as it has handled everything since the day they have come into power. نہ ان سے کوئی ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے, ان سے یہ پوچھ لیں کہ غربت میں اضافہ کیوں ہے, ان سے یہ پوچھ لیں کہ ان امپلائمنٹ کیوں بڑھی ہے, ان سے یہ پوچھ لیں کہ گروتھ کیوں پلمٹ کی ہے, ان سے یہ پوچھ لیں کہ انفلیشن کیوں بڑھی ہے, ان سے یہ پوچھ لیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تباہی کے دہانے پر کیسے پہنچی. ان کے پاس ریزنز ہیں. ان سے یہ پوچھ لیں کہ پی ایس ایم کیوں 2 سال تک آپ نے بورڈ نہیں لگایا تھا جبکہ آپ کے اتنے بلنگو دعوے تھے. ان سے یہ پوچھ لیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے لاسز اور ڈیٹ کیوں بڑھ گئے. ان کے پاس یہ نہیں ہے بتانے کے لیے کہ یہ ہم نے یہاں میرا بھی تو آپ کا بنتا ہے جواب دینا کہ آپ نے بند کیوں کر دی تھی.
زبیر صاحب بھائی کیونکہ آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سربراہ بھی تھے اور آپ نے یہ اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا. کہتے ہیں کہ گروتھ ہم نے بڑھائی, ان امپلائمنٹ ہم نے کم کی, غربت ہم نے کم کی, انفلیشن ہم نے کم کی, ہم نے اتنے بجلی کے پروجیکٹس لگائے. آپ تو ساری حکومت بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ بی آر ٹی جو شرمناک طریقے حد تک آپ کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے اس کو نہیں آپ پورا کر سکتے. کراچی کے جو ہم نے چھوڑے تھے منصوبے فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا. مطلب آپ ہیں کس لیے؟ مطلب ایک چیز آپ کلیم بتا دیں کہ آپ نے 2 سال میں کیا. زبیر صاحب یہاں کیونکہ آپ نے پاکستان اسٹیل ملز کا ذکر کیا تو میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال آپ سے بھی بنتا ہے. آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں, اس وقت لیز کی بات کر رہے تھے, ایران سے بھی, چینی کمپنی سے بھی, اور جو ملازمین ہیں ان کو بھی فارغ کرنے کی بات ہو رہی تھی, تب بھی ہو رہی تھی, گولڈن ہینڈ شیک کے ساتھ ہو رہی تھی. لیکن ایک چیز میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ اس پہ آپ کی جھڑپ بھی ہوئی تھی اسد عمر صاحب کے ساتھ, کیونکہ اسد عمر صاحب پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھے, وہ بتا سکتے ہیں. کمیٹی میں ہوئی تھی میرے خیال میں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح ریفرنس دیا ہے. ہم ان کے پاس گئے تھے, اسد عمر چیئرمین تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے, انہوں نے ہمیں بلایا تھا. ہم نے ان کے سے یہ کہا کہ یہ ہم نے ایک ہمارا تقریباً 30 سے 40 سال کا لانگ لیز کا ہو گیا ایران کے ساتھ, ایران کی کمپنی کے ساتھ. اس میں 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں. ایک, مل دوبارہ چلنی شروع ہو جائے گی. دوسرے, حکومت پاکستان پر 1 پیسے کا بھی ایڈیشنل بوجھ نہیں ہوگا. تیسرے, یہ جو سینٹرل فوکل پوائنٹ تھا کہ تمام امپلائیز ریٹین ہوں گے. دے ڈسمسڈ اٹ, اور بائی دا وے وہ لائیو کوریج موجود تھی, سارے میڈیا پہنچا بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. یہ تو کسی چیز کے لیے, اور دوسرے دن یہاں آ کے اسٹرائکنگ کروا دی. عمران خان صاحب پہنچ گئے, اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم پرائیویٹائز. یار اگر آپ امپلائیز کو نکال دیں, آج اگر ہم امبر یہ بات ان کی مان لیں, کل یہ سارے پی آئی اے کو نکال دیں گے, پوسٹل سروسز کو نکال دیں گے, ایچ بی ایف سی کو, نیشنل بینک کو. یہ تو اس سے زیادہ گھٹیا کیپٹلسٹ کوئی دنیا میں, امریکہ میں یا برطانیہ میں اس قسم کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی جس طرح کہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ تمام امپلائیز کو پہلے فارغ کر دیں. نہیں, کیا فرق ہے زبیر صاحب, کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 2015 میں جب بند ہوئی تھی, ملیں بند ہوئی تھی, آپ کے دور میں بند ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر کوشش کی تھی, لیکن کیا صرف تحریک انصاف کی مخالفت کی وجہ سے was that enough؟ اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف کی, میں آپ کو اپنے مینیفیسٹو کے خلاف ہے, لیکن کچھ کوشش تو ہو رہی ہے نجکاری کی. امبر یہ کرتے پتہ کیا تھے, میں انویسٹمنٹ کانفرنس میں بیچنے کے لیے پوٹینشیل بائرز کی تلاش کے لیے لنڈن میں بیٹھا ہوا ہوں, اور یہ جا کے سٹے لے لیتے تھے. یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. انہوں نے ہمیں ایک سٹے لیا تھا یا نہیں لیا تھا, وہ کیوں نہیں پرائیویٹائز کر سکے؟ کس پر؟ اسٹیل مل آپ نے بند کر دی 2015 میں, اور 5 سال سے وہ بند پڑی. میں آپ کو بتاؤں, شیخ رشید موجود تھے, نوید قمر موجود تھے, تمام جماعت اسلامی والے موجود تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز والے پارلیمنٹری کمیٹی موجود تھی. انہوں نے کہا کم واٹ میں, اوور آر ڈیڈ باڈیز وی ول ناٹ الاؤ. سیاسی شکست ہو سکتی ہے, لیکن ابھی ہمیں بتا دیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ مینجمنٹ چینج کر کے ہم ٹھیک کر دیں گے, کر دیا چینج. اپنا حساب کتاب آخری کامنٹ نفیسہ شاہ صاحبہ, دھیلے کا کام کیا بی آر ٹی تک, تو ایک دھیلے کا کام میں بھی بتا دیتی ہوں, مجھے موقع ملے گا. ٹائم کیونکہ میرے پاس ختم ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, میں ایک کامنٹ دینا چاہتی ہوں کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ذکر کیا تھا. جی کوئکلی, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. ڈیلی کی بنیاد پر ان کو مزدوروں کا درد, غریبوں کا درد, 10,000 خاندانوں کو آپ نے ایک سٹروک آف پین میں ان کو آپ نے فارغ کیا. اور پھر آپ کو جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں پنجاب کے, اس میں بھی اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے کہ ان دا مڈل آف دا پینڈیمک آپ نے ڈاکٹرز کے جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا. کل کو اگر یہ اسٹرائک کریں گے تو پیپلز پارٹی جیسے چیئرمین نے کہا ہم ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے, اور آپ میری ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ, محمد زبیر صاحب اور کنول شوذب صاحبہ. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.